हमारा खास टॉपिक है जो बहुत ही ज़रूरी है और वो है बड़ों के झगड़े। बड़ों के झगड़ों में जो चीज़ें खास करके जो पेश आती है, अगर उसको हम गौर करें अगर उन चीज़ों के ऊपर कि जिनकी वजह से झगड़े पेश आते हैं, अगर उनको हल कर दिया जाए, उनको अगर समझने की कोशिश की जाए, तो इंशाअल्लाह हमारा घर बिल्कुल जन्नत का नमूना बन जाएगा। ये 2 चीज़ें ज़िंदगी में होती है कि किन चीज़ों से परहेज़ करना है और क्या चीज़ें करनी है। यही 2 चीज़ें वो होती है जो इंसान की सेहत को भी बाकी रखती है, आपस में ताल्लुकात के जो रिश्ते होते हैं उसकी सेहत को बाकी रखती है, माँ-बाप के दरमियान में रिश्ता सही होता है, औलाद और माँ-बाप के दरमियान में रिश्ता सही होता है और जितने भी फिर इस रिश्ते से जुड़ते हैं, सबकी ज़िंदगियाँ सही सलामत रहती है। तो पिछला उन्वान जो हमने पढ़ा था, वो छोटे बच्चों के बारे में हमने पढ़ा था कि उसमें क्या चीज़ें होती है, क्या नहीं होती है, उनके साथ कैसे डील करना होता है। बड़ा बच्चा जो होता है, बड़ा बेटा जो घर का होता है, उसको अल्लाह पाक ने क्या-क्या सलाह दी होती है, छोटे के अंदर क्या-क्या तकलीफ़ें होती है, वो सारी बातें हमने अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले वाले सबक में, यानी बच्चों के झगड़ों के अंदर हमने पढ़ा। अब उसमें एक ख़ास बात ये आई थी, बच्चा अकल का कच्चा होता है। वो कुछ बात करता है, कभी कुछ उसमें आपस में कुछ तू-तू, मैं-मैं हो जाती है। फिर अल्लाह पाक उसकी मेमोरी को शॉर्ट मेमोरी रखा है, वो भूल जाता है। लेकिन जो उम्र पुख्ता होती है, बच्चा जवानी में दाखिल हो जाता है, तो उसकी याददाश्त और मेमोरी हैवी हो जाती है। उसकी वजह से फिर तकलीफ़ें भी इस तरह बढ़ती है। तो जवानी की उम्र में जब आदमी पहुँच जाता है, तो अकल पुख्ता हो जाती है। तो उसमें क्या होता है फिर एक-दूसरे के साथ जो रंजिशें होती है, तो ये उम्र ऐसी होती है कि वो रंजिशें दिल में बैठ जाती है। जब सालों के बाद भी उसको याद करेगा तो कहेगा हाँ, आपने फलाँ मौके पे ऐसा किया था, आप इस वक़्त भी ऐसा करें, उस वक़्त भी ऐसा किया था। यानी पुरानी बातें याद रखने का मिजाज बन जाता है इस वक़्त। और छोटा जो बच्चा होता है, तो उसकी ख़ास बात ये होती है कि वो अपने जज़्बात को छुपा नहीं पाता। यानी जो दिल में होगा वही वो ज़ाहिर भी करेगा अपने ज़ुबान से। बड़े जब अकल पुख्ता हो जाती है तो फिर क्या होता है कि फिर वो छुपाना सीख लेता है। घर में एक बच्चा हमारा बड़ा है, उसके साथ क्या बीत रही है, उसके साथ क्या हालात पेश आ रहे हैं, वो ऐसे छुपा के हमारे सामने हँसते हुए पेश आता है कि जब मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, तब पता चलता है कि ओहो! ये तो इतनी बड़ी परेशानी में था। तो इस उम्र के अंदर बंदा जो है ना अपने हालात को छुपाने भी लगता है। ज़ाहिर में कुछ और, अंदर कुछ और। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई मामला बड़ी उम्र में रंजिश जो पेश आती है, मामला खराब होता है किसी के साथ, तो एक उसका देर तक याद रहता है, उसका असर देर तक रहता है और फिर उसके बाद उसके जो एहसासात, अंदर की जो फीलिंग होती है, वो हमको पता ही नहीं चलने देता। तीसरा है कि जल्दी पे काम ये होता है कि फिर ऐसे आदमी को अच्छाई जो होती है लोगों की, वो भूल जाता है और बुराइयाँ उसको याद आ जाती है। गलतियाँ हमेशा उसको याद रहती है। ये 3 बातें ऐसी है जिसकी वजह से बड़ों के झगड़े बन जाते हैं और देरपा होते हैं। 3 बातें। एक तो वो अ, अकल में उसको महफूज़ रखता है दिमाग में और देर तक उसका असर रहता है। दूसरी बात, उसकी वजह से क्या रिएक्शन उसके ऊपर हुआ है, क्या तकलीफ़ उसको आई है, उसको भी छुपाता है। और तीसरी बात जो होता है वो होता है कि ऐसा शख्स फिर लोगों की बुराइयों को देखता है और अच्छाइयाँ भूल जाता है। फिर ये झगड़ों की और फ़साद की वजह बनता है। बड़ों की एक सोच ये भी है कि ये अपने ही दिमाग से सोचते हैं। उनको सोचने के लिए मवाद मिल जाता है, फूड ऑफ थॉट, सोचने के लिए मवाद मिल जाता है। जबकि बच्चे के पास सोचने की चीज़ नहीं होती। बच्चा जब देखता है तभी उसको असर लेता है। बैठ के मुस्तकिल सोचता नहीं है। अब मिसाल के तौर पे कोई मामला हुआ या यूँ समझ लीजिए आप अपने किसी रिश्तेदार के घर पे गए। अब वहाँ गए तो जैसा आपको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिल पाया। तो अब आप बैठे-बैठे दिमाग में सोचने लगे, जबकि कुछ भी नहीं पूछा आपको किसी ने, ना किसी से आपने कुछ पूछा, कुछ नहीं। आप बैठ के सोचने लगे पता नहीं, फलाँ वक़्त पे ऐसा हुआ था इसलिए तो नाराज़ नहीं हो रहे हैं, पता नहीं बराबर ठीक से बात भी नहीं कर रहे हैं,
یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے، یہ بیٹھے بیٹھے سوچتا ہے. یہ سوچنے کے لیے کھانا مل گیا اس کو، جس کو فوڈ آف تھاٹ کہتے ہیں، سوچنے کے لیے مواد مل گیا. کسی کی بیٹی آپ کے گھر پہ آئی مثال کے طور پہ، اب آپ نے دیکھا کہ اس کا جو چہرہ اترا ہوا تھا یہ تھا، اب آپ نے خود ہی سے سوچنا شروع کر دیا کہ مجھے لگتا ہے ان کی سانس بہت تکلیف دیتی ہے، ان کے شوہر کا بنتا نہیں ہے آپس میں، اور یہ سب سوچنا اور اپنی طرف سے اٹکلے لگا کے وہی بات پھر کسی اور بہن کو کہہ دی، کسی اور کو بہن کو کہہ دی. تو یہ ساری کی ساری جو باتیں جو ہوتی ہے صرف اور صرف اپنے ذہن سے ایک جو شیطان خیال پیدا کرتا ہے نا، اسی کی اپج ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. تو اب یہ جو کام جو ہوتا ہے نا، اسی پوائنٹ پہ اب کوئی عورت بیچاری نیک خاتون ہے، اللہ پاک نے خاتون کو شوہر کے لیے زینت اور زیب و زینت اختیار کرنے کا حکم دیا. اب کسی شادی کا موقع تھا تو وہ عورت بھی شادی میں گئی. اب اس نے کہا کہ زینت زیب و زینت تو ہمارے اپنے شوہر کے لیے اختیار کرنی ہے، کسی کی شادی میں کیا سج دھج کے جانا. تو اس نے سادے کپڑے پہن لیے. اب وہاں جو کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو ایک کیا کہتے ہیں میک اپ کا پلیدہ بنا کے بیٹھی تھی، اور پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں اپنے چہرے پہ پورے وجود پہ لگا کے بیٹھی تھی، وہ سوچ رہی ہے لگتا ہے ان کے شوہر خرچہ نہیں دیتے، لگتا ہے ان کے شوہر یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اب کیا ضرورت ہے کسی کے بارے میں آپ کو اتنے سارے اٹکلے دوڑانے کی؟ یہ سب پاگل پن نہیں ہے، ایک خیال ہے، جنون ہے. تو اس طرح کی باتیں ہیں. اب ہمارا ایک بڑا دشمن ہے جسے ہم شیطان کہتے ہیں، کیا ہے، اور ایک اور دوسرا دشمن ہے جسے ہم نفس کہتے ہیں. انسان کی دو بڑے دشمن ہیں. اب وہ کیا کرتا ہے کہ اب اس سے کیا بنتا ہے، جھگڑے کی سب سے بڑی جو جڑ ہے وہ ہے بدگمانی، کسی کے بارے میں اپنے دل میں برا خیال لانا کہ یہ ایسا ہے، اور وہ خیال بھی اپنے ہی دماغ سے سوچ کر کے، نہ کچھ دیکھ کر کے، نہ کچھ اس کے ساتھ برت کر کے، کچھ نہیں، ایسے ہی. اب یہ نفس اور شیطان مل کے کیا کرتے ہیں، اس کو پانی دیتے ہیں اس خیال کو، اور بڑا کرتے ہیں. برابر. تو اب یہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے یہ غلط گمان اور برا گمان ایسے چھا جاتا ہے کہ سامنے والے کی اچھائیاں بالکل نظر ہی نہیں آتی، اور اس چشمے کے اندر سے وہ دیکھتا ہے جو بد نظری اور بدگمانی کا جو چشمہ اس نے پہنا ہے نا، جو اس کے شیطان اور نفس نے اس کی آنکھوں کے سامنے لگایا، اب وہ جو پہنتا ہے اس سے دیکھتا ہے تو سوائے برائیوں کے اس کو اور کچھ نظر نہیں آتا. حالانکہ انسان کے اندر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں ایک بھی اچھائی نہ ہو. تو یہ بدگمانی کہلاتی ہے. دیکھو شریعت کا کتنا پیارا اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر بڑے گناہ کے ابتدا میں ہی ہم کو روک دیا. پہلا اسٹیپ، فرسٹ اسٹیپ پہ ہی آپ رک جاؤ، تو اس اسٹیپ کے بعد جو بڑی بڑی بیماریاں آنے والی ہے اس سے آپ کی حفاظت ہو جائے. دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب ہی مت جاؤ. کیا مطلب زنا کے قریب جانے کا مطلب؟ زنا کے قریب آدمی کیسے جاتا ہے کہ پہلے نظر سے نظر ملتی ہے، تو ہمارے لیے زنا تک جانے کے جتنے بھی راستے ہیں، ایک دو تین، جتنے بھی راستے ہیں زنا تک کے سب حرام ہیں. جیسے آپ سمجھ لیجئے وضو جو ہے نا، وضو وہ سنت ہے، نفل ہے. آپ ایسے ہی وضو کریں آپ کو ثواب ملے گا. لیکن اگر آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو اب یہ وضو فرض کے درجے میں ہے، تو فرض تک پہنچنے والی چیزیں جتنے بھی درمیان میں آئے گی وہ سب بھی فرض ہو جائے گی. واجب اگر آپ عمل کرنا چاہتی ہیں تو واجب تک پہنچنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی واجب ہو جائے گی. اسی طرح ٹھیک گناہ سے، بڑے گناہ زنا سے بچنے کے لیے جتنے بھی اسباب ہیں بچنے کے، وہ سارے کے سارے سے بچنا آپ کے لیے واجب ہے. اگر آپ اس سے نہیں بچیں گے تو وہ بھی گناہ میں داخل ہو جائے گا. لہذا فرمایا ایک نظر اگر بھول سے پڑ گئی تو وہ تو معاف ہے، لیکن دوسری نظر اگر آپ نے جان بوجھ کے اگر کسی عورت کی طرف رکھی تو یہ گناہ میں شامل ہو جاتی ہے. یہی حال عورت کا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا لا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب ہی مت جاؤ. یعنی وہ سارے اسباب چھوڑ دو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں زنا کے قریب
فون کے ذریعے سے جا سکتی ہو فون چھوڑ دو، زنا کے قریب باتوں سے جا سکتی ہو باتیں چھوڑ دو، زنا کے قریب بدنگاہی سے جا سکتی ہو تو بدنگاہی چھوڑ دو. یہ سارے کے سارے اسباب آپ کے لیے واجب ہو جائیں گے چھوڑنے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو جھگڑے کی جو بنیادیں ہے، سب سے بڑی بنیاد جس کی وجہ سے پھر ایک اسٹیپ بعد دوسرا اسٹیپ، پھر تیسرا اسٹیپ، پھر چوتھا اسٹیپ جب پہنچتا ہے اور وہ بڑا پتنگڑ بن جاتا ہے اور خاندانوں میں کیا کہتے ہیں بکھر جاتا ہے وہ معاملہ، ایک جوالا مکھی کی طرح پھٹتا ہے اور پورا خاندان درہم مرہم ہو جاتا ہے، پورا تتر بتر ہو جاتا ہے. سب سے پہلا اسٹیپ ہے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، تم کسی کے ساتھ بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ اکثر گمان جو ہوتا ہے نا، اکثر گمان وہ جھوٹا ہوتا ہے. ہاں وہ تو ایسے ہی ہے، کسی نے آپ کے بارے میں کچھ بات کی، ہاں مجھے پتا ہے نا ان کا تو مزاج ہی ایسا ہے، وہ تو بس چاہتے ہی ہے. پر اس طرح کی باتیں ایسی بیان کر دیں گی، اور خاص کر کے یہ مرض عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے اور یہاں سے بھی جھگڑے شروع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بعض الظن اسم، بہت سارے گمان ایسے بھی ہے جو صرف اور صرف گناہ اپنے ساتھ لاتے ہیں، ان کے ساتھ گناہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. ظن کی دو قسمیں ہیں، ظن کی دو طرح کے، ایک ہے حسن ظن، ایک ہے بد ظن. حسن ظن تو اچھا ہے اور وہ ہر مومن کے ساتھ رکھنا چاہیے، ہر اپنے ملنے جلنے والے سے رکھنا چاہیے. اور بد ظن جو ہے نا اس سے ہمیں روکا گیا. تو یہ جو بد ظن والا جو ہے نا یہ گناہ ہے. تو بدگمانی بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. اور ان میں سے اکثر تو ایسے لوگ ہیں جو صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں، بس جو خیال دل میں آیا اس کی بات مان کے چل پڑے، اور کچھ شک نہیں کہ ظن کے حق، ظن یعنی گمان، یہ حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آ سکتا. یعنی آدمی گمان کے بیس پہ کسی سے کوئی معاملہ کرے، کوئی آپ نے کسی سے کچھ آپ کو کسی سے دوستی ہو گئی، کسی بہن سے دوستی ہو گئی، کسی سہیلی سے دوستی ہو گئی، تو اب دوسرا کی بولتی ہے دیکھنا وہ تو ایسی سی ہے، بہت اچھا معاملہ، ان کے ساتھ زیادہ قریب مت جانا، وہ تو ایسے ویسے ہے. خواہ مخواہ کا ظن، بھائی ان کے آپس میں کچھ ہوا نہیں ہے، تو پھر آپ خواہ مخواہ کسی کا دماغ خراب کر رہے. شیطان کی دو قسمیں ہیں، شیاطین من الانس والجن، شیاطین من الانس والجن. انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور جناتوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. حقیقی بات کہہ رہا ہوں، انسان کی شکل میں بھی شیطان ہوتے ہیں. قرآن فرماتا ہے ان شیاطین من الانس والجن. تو یہ جو انسان والے جو شیطان ہوتے ہیں نا، یہ جنات والے شیطان سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. کیونکہ یہ والا جو شیطان ہے، جنات والا شیطان، اس کا کام تو ایک خالی دل میں خیال ڈالتا ہے اور نظر آتا نہیں. اور انسان والا جو شیطان ہے نا وہ نظر آتا ہے، انسانوں کی شکل میں ہوتے ہیں. اب دیکھیے ابھی ہندوستان کے جو حالات بگڑے ہوئے ہیں اور ہمارے برادران وطن کو جو اکسایا گیا ہے، کس بات پہ؟ صرف اور صرف گمان پہ کہ مسلمان تو ایسے ہے، مسلمان یہ ہے. اب ان کو پوچھتے ہیں کہ آپ کبھی مسجد میں گئے؟ مدرسے ٹیررسٹ کی جگہ ہے، مدرسے میں یہ وہ سکھایا جاتا ہے، وہ سکھایا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اب آپ اس کو پوچھئے بھائی آپ کبھی اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں ایک مرتبہ مدرسے میں جا کے دیکھا؟ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں میں، وہ یہی کہے گا کہ نہیں مدرسہ میں دیکھا نہیں، لیکن ہم کو میڈیا وغیرہ سے یہی بتایا گیا. تو یہ ہے ظن. پورا ہندوستان اس وقت اس آگ میں جل رہا ہے، ہر گھر گھر اس آگ میں جل رہا ہے. بہن اپنی بہن سے بدگمانی کرتی ہے، بھائی اپنے بھائی سے بدگمان، بھابھی اپنی دوسری بھابھی سے، جیٹھانی دیورانی سے، دیورانی اپنی سانس سے. یہ پورا ایک لائن اور ایک پورا چین بنا ہوا ہے اس کا. تو یہ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومن کے ساتھ اچھا گمان کیجیے. رسول اللہ نے یہ بھی بات بیان فرمائی کہ دیکھو کوئی بھی میرے صحابہ کے بارے میں مجھے آ کے نہ بتائے، میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کے بارے میں برا گمان لے کے رات کو سوؤں اور اسی حال میں اٹھوں. برا گمان ہے نا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ کو پوچھے گا کہ بھائی آپ نے فلاں کے بارے میں برا گمان کیا تھا، فلاں کے بارے میں آپ نے یہ سوچا تھا کہ یہ، تو اس کی کیا دلیل تھی آپ کے پاس؟ کیا دلیل دیں گے؟ اگر آپ کسی کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہیں، تو اس میں کوئی نہیں پوچھے گا. تو اس میں کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں کہ
آپ نے فلاں کے ساتھ کیوں اچھا گمان کیا تھا، فلاں نے کیا کام کیا، کوئی نہیں پوچھے گا۔ لیکن اگر آپ نے کسی کے بارے میں غلط رائے قائم کی، آپ نے یوں کہا کہ فلاں بندہ فلاں بندی تو ایسی ہے، فلاں کی بیٹی تو ایسی، فلاں کی بہو ایسی، تو اللہ پاک آپ سے سوال پوچھے گا قیامت کے دن، آپ نے فلاں بہن کے بارے میں، فلاں کی بیٹی کے بارے میں، فلاں کی بہو کے بارے میں یہ گمان قائم کیا تھا، اور اس گمان کو آپ نے پاس آؤٹ کیا تھا، پاس آن کیا تھا، لوگوں کو بتایا تھا کہ فلاں ایسا ایسا، کیا دلیل تھی آپ کے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہ گویا کہ ہم اپنے خلاف خود ہی مقدمہ قائم کر رہے ہیں۔ تو یہ کتنی مزے کی بات ہے کہ کسی کے پاس نیک گمان رکھو، اگرچہ کتنا ہی مزے کا، مزے کتنا ہی برا آدمی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ نیک گمان رکھنا چاہیے۔ یہ بدگمانی بڑی عجیب چیز ہے، انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں گرا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا سے بات کر رہے تھے، صحن میں کھڑے کھڑے بات، گھر کے صحن میں بات چل رہی تھی، رات کا اندھیرا، عشاء کے بعد کا وقت ہوگا۔ اب دو صحابہ وہاں قریب سے گزرے، انہوں نے حضور کو دیکھا، اور حضرت صفیہ چونکہ اندھیرے میں تھی، لیکن نسوانی حیت معلوم ہو جاتی ہے کہ کوئی عورت کے ساتھ بات چل رہی ہے، تو انہوں نے حضور کو دیکھ کے تیز چلنا شروع کیا، پاس بھاگنے لگے۔ اب وہ ادبن کے اللہ کے رسول کوئی خاص بات کریں گے تو ہم کیوں وہاں قریب میں کریں؟ تو حضور نے آواز دی، الا رسلکما، الا رسلکما، رک جاؤ رک جاؤ، ادھر آؤ ادھر آؤ، قریب بلایا اور کہا ہذہ زوجتی صفیہ بنت حیی، یہ میری زوجہ صفیہ بنت حیی ہے۔ کتنا رسول اللہ اہتمام فرماتے ہیں، خود بھی ایسا کام نہ کرے جس سے کوئی آدمی بدگمانی میں مبتلا ہو، اور اگر ہے تو وضاحت بھی کر دے، بھائی مسئلہ یہ ہے۔ رسول اللہ، کیا صحابہ کو رسول اللہ کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہ، ہم سوچ نہیں سکتے، خیال نہیں آ سکتا، اتنی پاکیزہ ہستی، لیکن رسول اللہ نے ان کو بلایا۔ کیوں بلایا؟ یہی کہ کئی بدگمانی میں شیطان ان کو نہ ڈال دے، وہ نہیں گریں گے، شیطان ڈالتا ہے، خیال دل میں چھوڑتا ہے، پین آؤٹ کرتا ہے، اور پھر بندہ اسی کو لے کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اسی کے اوپر پوری عمارت قائم کرتا ہے، جو کہ پوری کی پوری خیالی ہوتی ہے، جس کی کوئی نہ پیر ہوتا ہے نہ سر ہوتا ہے، کچھ نہیں۔ تو یہ ایک اخلاقی بیماری ہے، تمام جھگڑوں کی بنیاد ہے یہ بدگمانی۔ شیطان فساد پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے یہی کام کرتا ہے کہ ایک چھوٹی سی پین آپ کے دل میں ڈال لیتا ہے، کسی کے بارے میں، آپ کے بارے میں خیال کر لیتا ہے، غلط اندازے، غلط خیالات پیدا کر کے ایک دوسرے سے متنفر کر دیتا ہے، اور بات اتنی ہوتی نہیں جتنی اسے نظر آتی ہے، اور خواہ مخواہ اعتراض پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر جس کا حقیقت سے بھی کوئی دور واسطہ نہیں۔ اب قریب بلا کے پوچھے، آپ کے بارے میں یہ سنا وہ سنا، بھائی یہ تو کچھ ہے ہی، یہ کیا بات ہے؟ تو قیامت کے دن کئی لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہوں گے، لیکن دوسروں کے سامنے سب سے پہلے جہنم میں ان کو اندھے منہ کرا دیا جائے گا۔ کیا بات ہوگی؟ یہی بات، لاکھ برا یا کسی کو ہو نظر آتی، اس لیے لکھا ہے کتابوں کے اندر امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہ کسی کے اندر 78 برائیاں ہو اور ایک ہی اچھائی ہو، تو آپ اس اچھائی کی بات کو عام کریں، برائی کو نہ عام کریں، اس اچھائی کی وجہ سے اس کے اندر حسن گمان کریں۔ تو کیا ہوتا ہے نا کہ جب آدمی بدگمانی کا پہن لیتا ہے، پھر اس کو کسی کی کوئی اچھائی نظر نہیں آتی، چاہے وہ بہو ہو، چاہے وہ ساس ہو، چاہے ننند ہو، چاہے دیورانی ہو، چاہے جیٹھانی ہو، یہ جتنے بھی عورتوں کے رشتے ہیں، میں سب کی بات کر رہا ہوں، پھر یہاں ایک مصیبت شروع ہو جاتی ہے۔ ایک عورت کا واقعہ مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ اپنے بچے کا ڈائپر چینج کر رہی تھی، گندگی کی ہوگی بچے نے، تو تھوڑا سا ہاتھ پہ لگ گیا، ادھر انگلی پہ، اور عورتوں کی عادت ہوتی ہے یوں ناک پہ بھی کہیں یہاں وہاں آ سکتی ہے، اسی وقت تو بچوں نے شور مچایا، بھائی چاند ہو گیا، پہلے کا چاند ہو گیا، پہلے کا چاند ہو گیا، تو اس نے بھی کہا میں بھی چاند دیکھ لوں ذرا، تو اٹھی اور کہا ارے یہ تو ابھی ایسے ہاتھ کرتے ہیں نا کبھی کبھی، عورتوں کی خاص عادت ہوتی ہے کہ چاند تو ہو گیا، لیکن اس مرتبہ کا چاند بدبودار ہے۔ اب اس پگلی کو کون بتایا کہ چاند بدبودار نہیں ہے، آپ نے آپ کا جو دیکھنے کا جو اینگل ہے وہی خراب ہے، سمجھ رہے؟ تو جو آدمی کے اندر جو ہوتا ہے نا، وہی پھر وہ دوسرے میں فیل کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کے زمانے میں کسی نے کہا وہ چاند نظر آ رہا، حضرت عمر ادھر ادھر، اس کی آنکھ ایسے کھول کے اس کی آنکھ کے سامنے سے ایک بال کھینچ کے نکالا، پھر کہا آپ دیکھ چاند، کا نہیں نظر آتا، تو وہ چاند کیا تھا؟ وہ اس کی آنکھوں میں بال تھا نا، وہی اس کو نظر آ رہا تھا۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ آدمی اپنے اندر ہی ایسی چیز پیدا کر لیتا ہے بدگمانی کر کے بھائی کس نے آپ کو جج بنا کے بھیجا ہے، فلاں کے بارے میں یہ سوچیے، فلاں کے بارے میں یہ سوچیے. تو یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اب شیطان جب کسی سے جھگڑا پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، سب سے پہلے جو ہتھیار استعمال کرتا ہے یہی بدگمانی. تو اسی پہلا اسٹیپ پہ ہی آپ کو بریک لگانا ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ یہاں بریک لگائیے. دو مؤثر ہتھیار اس کے لیے، دو ہتھیار ایسے ہیں کہ جہاں شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. شیطان کو اللہ پاک نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ مجھے گمراہ کرنے کا موقع دو. دیا اللہ پاک نے اس کو، لیکن فرمایا میرے بعض بندے ایسے ہوں گے جس پہ تیرا بس نہیں چلے گا. ان عباد لیس لک علیہم سلطان، میرے کچھ بندے ایسے ہوں گے جس پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا. تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی ایسے بندوں میں شامل فرمائے جن کی پر شیطان کا کوئی بس نہیں چلتا، لیکن وہ بیدار مغزی ہے. آپ کے دل میں خیال آیا، آپ نے فوراً اٹھا کے لگا دیا دماغ میں اور چالو کر دیا سوچنا. یہ نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کے دل میں خیال آیا سوچئے کہ کیوں آیا، اور اسی وقت دو ہتھیاروں میں سے کوئی ایک ہتھیار استعمال کرنا ہے. شیطان کا تو کام ہی ہے کہ وہ خیالات بنا بنا کے آپ کے ذہن میں پین کرتا ہے. اب آپ کو اس وقت پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. کچھ نہیں، آپ اس کی اچھائیاں سوچنے لگے، فلاں موقع پر اس نے یہ، فلاں موقع پر یہ، اس کی یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، سوچنا شروع کر دے. اور ہمارے بڑوں نے ایک طریقہ یہ بھی بتایا کہ اس کے لیے اصحال ثواب کرے، چاہے وہ زندہ ہو. ثواب آپ اس کے دل میں، تو روح کا روح سے علاقہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی دل میں سے کبیدگی اور جو جو رشتے کی جو خرابی جو پیدا ہو جاتی ہے، جو دراڑ آ جاتی ہے، وہ ایسے سے ختم ہو جاتی ہے. ایک تو یہ بتایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے. اس وقت اس خیال کو نہ سوچے، اس کی تصدیق کرنے کی کوشش نہ اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کرے، بلکہ سیدھا کیا کہے، شیطان کی بدگمانی کا مرتکب، شیطان کیا کرتا ہے، بدگمانی کا مرتکب کر کے پھر آگے ساری خیر سے محروم کر دیتا ہے. اچھا، یہ گمان کی وجہ سے جو بڑے بڑے فتنے ہوتے ہیں، اللہ پاک نے تمام کی تفصیل قرآن میں بیان فرمائی ہے. فرمایا لا یکتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ فکرہتموہ، کہ کوئی ساتھی، کوئی کسی کی کوئی غیبت نہ کرے. تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ نہیں کھا سکتے، تم اس کو تم پسند نہیں کرتے. تو اپنے کسی بھائی کی یا بہن کی غیبت کرنا یہ ایسا ہے جیسے آپ اس کے اپنے سگے بھائی کا یا سگی بہن کا مردہ گوشت کھا رہے ہیں. بہن کی لاش سامنے رکھی ہوئی ہے اور آپ شوق سے کبھی کوئی کاٹ کے گوشت کھاتا ہے اس کا؟ زندہ کا نہیں کھاتا، مردہ کا کہاں سے کھائے گا؟ تو یہ دیکھو، پہلا اسٹیپ جو ہے نا وہ ہے بدگمانی. اس کے بعد پھر دوسرا اسٹیپ شروع ہوتا ہے غیبت. اس کے بعد تیسرا اسٹیپ آتا ہے، اس کا آتا ہے لڑائی جھگڑا. تیسرا اسٹیپ لڑائی جھگڑا. اور پھر چوتھا اسٹیپ جو سب سے آخری، اور شیطان اسی کام کے لیے لگا ہوا ہوتا ہے، وہ ہے قطع رحمی. رحم والے رشتے جو ہوتے ہیں وہ سب توڑوا دیتا ہے. تفصیل اس کے آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. تو یہ پہلا تو کیا ہتھیار ہے کہ ہمیں فوراً پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. دوسرا ہتھیار ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ پڑھیے. تب بھی اس طرح کا کوئی خیال آئے کسی کے بارے میں، خواہ مخواہ کا کچھ نہیں، اسے آپ کا کچھ بگاڑا نہیں، کچھ کیا نہیں، بس کچھ ایسی باتیں اس کی آپ نے دیکھ لی، اب اس کی وجہ سے آپ راستے میں بیٹھے ہوئے تھے یا آپ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ آئی. مثلاً ایک گھر کے اندر دو تین بہویں ہیں، خالہ کی کوئی مطلب کہ آپ کی جو خالہ ساس ہے ان کی بڑی بیٹی آئی گھر میں، اب بڑی بہو سے ملاقات کر کے چلی گئی، یا سلام دعا کر کے دو چھوٹی والوں سے بات نہیں کی. اب یہ چھوٹی والی دو ہے یا تین ہے جو بھی ہے، وہ بیٹھے بیٹھے کھچڑی بنا رہی ہے. ہم سے کیوں نہیں ملی؟ ہاں ان کا تو یہ ہے، بس انہیں سے لگتا ہے
نہیں ملا تو چھوڑو نا، کون سا آپ کا پیسہ کھا گئی، کون سا آپ کی عزت لوٹ گئی، کیا آپ کا بگاڑ گئی؟ کچھ نہیں، نہ آپ کو نہ ذلیل کیا، کچھ نہیں کیا، پھر آپ کیوں شیطان کی اس بات میں لگا کے اپنے رشتے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ابھی اپنے شوہر کو کہے گی خالہ کی بیٹی آئی تھی، وہ تو ایسا کر کے گئی، یہ وہ بات چیت بھی نہیں کی، یہ وہ، اور پتہ نہیں کیا ہم سے کیا ہے، ہم نے کچھ کیا نہیں، ان کا کچھ بگاڑا نہیں۔ اب یہ شوہر کو لیا، اب شوہر اپنی ماں کو کہے گا خالہ کی بیٹی آئی تھی تو بڑی بہو سے ملی، تو ہماری بیوی میں کیا خرابی تھی، کیوں نہیں ملی؟ ماں اپنی خالہ کو، اپنی بہن کو کہے گی، وہ اس کو کہے گی۔ اب یہ اس کو تو دماغ میں بھی نہیں تھا، پتہ نہیں اس کو کچھ جلد بازی تھی یا کچھ ایسا کا کوئی ایمرجنسی مسئلہ تھا، یا کوئی ایسا کام تھا جو صرف بڑی سے ہی تھا، بڑی بہو سے ہی کام تھا اور کسی سے کام نہیں تھا، بس 2 منٹ کے لیے آئی تھی، بات کر کے چلی گئی، بس اتنا سا معمولی بات تھی، اور کتنے لوگ اس میں پھنس گئے۔ یہ ہوتا ہے شیطان کا کام۔ تو یہ خیال آوے اسی وقت آپ پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ایک وقت شیطان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ہمارے بہت سے اکابر ہیں جنہوں نے حسی طور پہ شیطان سے ملاقات کی ہے، اور صحابہ بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں روایت ہے نا، وہ کھجور کا واقعہ، ایک آدمی آیا اور کھجور چوری کرتے پکڑ لیا، تو حضرت نبی نے کہا میرے کو پکڑ لیا، کہا وہ شیطان تھا۔ خیر وہ واقعہ یہاں بیان کرنا مقصود نہیں ہے، ملاقات کبھی کبھی شیطان سے ہو جاتی ہے۔ تو کہنے لگا آپ بڑے عالم ہیں اور علامہ ہیں، میں آج آپ سے مناظرہ کر لوں۔ کہا میں آپ سے ہرگز، شیطان کو کہا میں تجھ سے کبھی بھی مناظرہ نہیں کروں گا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے لیے ایک ڈنڈا دیا ہے، اور ڈنڈا کیا ہے؟ جس کا نام ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھوں گا اور تو یہاں سے بھاگے گا۔ مجھے تجھ سے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پڑھنے کی ضرورت ہی تیرے ساتھ، مجھے آگے کچھ بات ہی نہیں کرنی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے اس طرح کر کے اس کو بھگا دیا، اور پھر آگے لکھا ہے کہ اگر وہ شیطان کے ساتھ بحث میں پڑ جاتے، حقیقی بات یہ ہے، اگر وہ شیطان کے ساتھ بحث میں پڑ جاتے تو شاید وہ ان کو ایسے پوائنٹ پہ لے آتا جہاں ایمان کا خطرہ ہو جاتا۔ امام راضی رحمۃ اللہ کا مشہور واقعہ آپ نے سنا کہ مرض الوفات کے وقت وہ آ کے کھڑا ہو گیا شیطان، اور کہا کہ تو اللہ کو ایک مانتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں اللہ کو ایک مانوں۔ کہا دلیل دو، کیا اللہ ایک ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ ایک دلیل دی توڑ دی، دوسری دی توڑ دی، تیسری دی توڑ دی، یوں کرتے 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 100 دلیلیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ دی، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے پہ 100 دلیلیں دی، شیطان نے 100 کی 100 دلیلیں توڑ دی۔ اب ان کا ایمان بالکل خطرے میں ہو گیا کہ کیا مسئلہ ہو گیا یہ، تو بہت پریشان تھے۔ اسی وقت اللہ پاک نے ان کے سامنے ایک پردے کے اندر اپنے شیخ کا چہرہ ظاہر فرمایا، ایک کراماتی طور پر اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے دیکھا کہ میرے شیخ سامنے ہے، اور کہہ رہے، اور کیا کہتے ہیں بہت جلال میں، اور کہہ رہے کہ کیوں پریشان ہے؟ یوں کہنے میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ کہا بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں تو، اور میرا اس پر ایمان ہے، اب شیطان سے کچھ بن نہیں پڑا، اور پھر اسی وقت ان کی روح قبض ہو گئی۔ اللہ پاک نے ایمان کی حفاظت فرما دی۔ یہ شیطان چیز ہی ایسی ہے، ایک خیال آپ کے دل میں ڈالتا ہے، اور پھر اس خیال کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اور خیال ڈالتا ہے، پھر اس کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اور خیال ڈالتا ہے، یوں عمارت بنتی جاتی ہے۔ اب اس کو دماغ ہے نا، اب اس کو سوچے گا بیٹھے بیٹھے، اس کا پلاسٹر لگائے گا، کلر کرے گا، رنگ و رنگ کرے گا، اور بڑی عمارت بنائے گا، اور پھر جب پتا چلے گا کہ میں نے جو سوچا وہ تو تھا ہی نہیں، تو پوری عمارت ایسی دھڑام سے کی، ایسا شرمندہ ہوتا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اچھا وساوس کا علاج کیا؟ پھر اس طرح کے وساوس دل میں آتے تو کیا کریں؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ اس طرح کے آئے تھے کہ وہ کہتے تھے اللہ کے رسول ہمارے دلوں میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ایسا چیز آتا ہے کہ اللہ ان اکون حممتن، کاش کہ میں اسی جگہ پہ جل کے کوئلہ بن جاتا تو اچھا تھا، وہ خیال میرے دل میں نہ آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو خیر اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ پاک نے شیطان کے اس وسوسے کو، اس خیال کو، شیطان کے اس معاملے کو، آپ کے اس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے بس وسوسے تک رکھا۔ تو وسوسے پہ عمل تھوڑی ہوتا ہے، آپ کے دل میں کوئی خیال آیا، آپ نے عمل شروع کر دیا اور لوگوں میں گانا شروع کر دیا، یہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، یہ اس طرح کی، کیا ضرورت ہے؟ وہ جب تک اندر ہے کچھ نقصان نہیں ہوگا آپ کا، اس کی طرف توجہ نہ کریں آپ۔ تو وسوسے سے بچنا اور خیال سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ بالکل اس طرف توجہ نہ کریں۔ دل ہے نا، دل، اس کی مثال کیا ہے؟ ایک بڑی سڑک، بڑا ہائی وے جو ہوتا ہے نا، دل کی مثال وہی ہے۔ آپ اگر دن میں
صبح اٹھنے سے لے کے رات دوبارہ گہری نیند سو جانے تک اگر آپ سوچیں گے نا اور لکھیں گے، اگر آپ پوائنٹ لکھیں گے کہ آج دن بھر کتنے خیال آئے، تو مجھے لگتا ہے آپ کی آدھی کاپی بڑھ جائے گی۔ اتنے خیال دل میں اللہ تعالیٰ روزانہ گزارتے ہیں۔ قلب کو، دل کو قلب کہتے ہیں، قلب، اور قلب عربی زبان کا لفظ ہے، اور قلب کا معنی ہوتا ہے بدلنا، عدل بدل ہونا۔ کیونکہ قلب کی حالت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، وہ بدلتی رہتی ہے، کبھی اس خیال سے خوش، اس خیال سے ناراض، اس خیال سے درمیانی حالت، کبھی خوف، کبھی شوق، کبھی ڈر، الگ 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 کیفیت اس کی بدلتی رہتی ہے، اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں۔ تو قلب کی جو مثال ہے وہ قلب ہے، ایک یوں سمجھیے ایک راستہ ہے جس پہ بیل گاڑی والا بھی گزرتا ہے، اونٹ گاڑی والا بھی گزرتا ہے، اور رکشا والا بھی گزرتا ہے، بائک والا، سائیکل والا، آٹو والا، مطلب کہ الگ الگ ہر طرح کی سواریاں وہاں سے گزرتی ہے۔ اب بس والا یوں کھڑا ہو جائے راستہ کے بیچ میں کھڑا ہو جائے اور یوں کہ پتہ نہیں گاڑی والے کیوں گزرتے ہیں، موٹر کار والے کیوں گزرتے ہیں، سائیکل والے کیوں گزرتے ہیں، تو کوئی اس کو اچھا سمجھے گا نہیں؟ وہ اپنی سواری چلایا جا رہا ہے، موٹر کار والا اپنی سواری چلایا جا رہا ہے، رکشا والا اپنی سواری چلایا جا رہا ہے، تو کوئی کسی کی طرف توجہ کر کے راستے میں گاڑی روکتا نہیں ہے۔ بالکل خیال کا بھی یہی حال ہے، وہ دل میں چلتے رہتے ہیں، ان کی روٹنگ چلتی رہتی ہے، آپ کو اس پہ توجہ دینی نہیں ہے۔ کسی کے بارے میں جب آپ کے خیال آوے، جب وہ چیز اس کے اندر ہے ہی نہیں، تو آپ کو توجہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب توجہ نہیں دیں گے، وہ خیال خود بخود شیطان کہے گا اس نے کوئی توجہ دی نہیں، ایک مرتبہ ڈالے گا، دو مرتبہ ڈالے گا، کنٹال کے پھر چلو اس کو چھوڑو، کسی اور کے پاس جاتا ہوں، کسی اور کو پریشان کرتا ہوں، یہی حال ہوتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں ڈونٹ کیئر کیس، اس کو آپ دھیان میں نہ لیجیے، یوں نہیں اگنور کیجیے، اس کو چھوڑ دیجیے، ارے آنے تو کچھ بھی ہے، کیا ہے، دوسرے کام میں لگ جائیے، ذہن ڈائیورٹ کر دیجیے، اس پر پن پن مت کیجیے کہ یہ کیوں آیا، ایسا کیوں، یہ ہے وہ ہے۔ ابھی ایک ساتھی میرے پاس آیا کہ میں یار ایک چھوٹا سا مکتب چلاتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے خاندان کے بچے یہ کرے وہ کرے۔ اب ہمارا ایک ساتھی ہے، وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، مجھے دیکھتے رہتا ہے اور بس میرے کام پہ وہ سوال کرتا ہے۔ میں نے کہا کبھی آپ کے سامنے آ کے اس نے بولا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں؟ کہا نہیں کبھی نہیں بولا۔ تو میں کبھی آپ چھوڑ دیجئے نا، یوں سمجھیے کوئی پتھر کا بت بیٹھا ہوا ہے، آپ اپنا کام کیجئے۔ ہاں یہ بات صحیح کہی آپ نے۔ میں کہا بس یہی حال ہے، آپ بیٹھیں گے، یہ آ کے کیوں بیٹھتا ہے، یہ آ کے کیوں بیٹھتا ہے، اس کو مسجد میں دل لگتا ہے، آ کے مسجد میں دعا کرنے بیٹھتا ہے، اچھا لگتا ہے، آدمی بیٹھتا ہے۔ تو آپ کو کیا حق ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں اپنے دل میں خیال پیدا کر کے یہ سوچے میں میرے کام میں ٹانگ اڑاتا ہے، یہ کرتا ہے، سب بکواس کی باتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کسی نے، جو مسکرائے ہم تو ان کو بدگمانی ہو گئی، جو مسکرائے ہم تو ان کو بدگمانی ہو گئی۔ اب ہم کوئی بات خیال میں آئی، دیکھ کے ہم دو ساتھی بات کر رہے تھے اور ہمارا ایک ساتھی وہاں دور بیٹھا ہوا تھا، بات کرتے کرتے آدمی کبھی منہ اس طرف ہو گیا، اب اتفاق سے اس کی نظر بھی اس طرف پڑی، تو اب بیٹھے بیٹھے سوچ رہا ہے میرے بارے میں دونوں کچھ بات کر رہے ہیں، دیکھو میرے بارے میں ہنسی مذاق چل رہی ہے، مجھے دیکھ کے وہ ہنسا، پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے۔ آدمی ایک طرف بات کرتے کرتے میرا بھی دیکھو منہ دیکھیے، کبھی اس طرف جاتا ہے کبھی اس طرف جاتا ہے، تو آدمی باتوں کے حساب سے اس کا چہرہ آگے پیچھے ہوتا ہے۔ اب اتفاق دیکھیے کہ بات کرتے کرتے جب میں کسی بات پہ ہنسا اپنے ساتھی کے ساتھ، اب ہنستے ہنستے اچانک میرا چہرہ اس طرف گیا، اس پہ تو نظر بھی نہیں گئی، اس کی نظر مجھ پہ پڑی، اب وہ اپنے دل میں یہ سوچ کے لکھ کے بیٹھ گیا کہ یہ دونوں کچھ نہ ہو میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، مجھے میری ہنسی اڑا رہے ہیں، میری مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ عورتوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ سب بکواس کی چیزیں ہیں، اس کے پیچھے نہ پڑے اور نہ اپنی زندگی خراب کرے۔ زندگی جینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختصر دی ہے، اس میں بھی بدگمانیاں، غیبت، ایک دوسرے کی برائیاں، جھگڑے، فساد، ان سب کو اور کر کے شارٹ نہیں کرنے چاہیے، دل کھلا رکھنا چاہیے، دل بڑا رکھنا چاہیے۔ تو جس کی نظر جتنی وسیع ہوتی ہے، جس کا ظرف جتنا وسیع ہوتا ہے، وہ ان سب چیزوں کو پی جاتا ہے، وہ احساس بھی ڈھکال بھی نہیں لیتا۔ اور جو اتنی اتنی نظر والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اتنی اتنی سوچ والے ہوتے ہیں، میرے بارے میں یوں سوچا ہوگا اس نے، میرے بارے میں یوں سوچا ہوگا، اور پھر جو پریشان ہوتا ہے ایسا آدمی بہت کم عمر میں بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بہت ایسی عورت بہت کم عمر میں نہ وہ شوہر کے قابل رہتی ہے نہ گھر والوں کے قابل، وہ چڑچڑی مزاج، چھوٹی چھوٹی باتوں میں آگ بگولا پھٹ جاتی ہے، یہ سب مزاج بن جاتے ہیں اس طرح کے چیزوں سے۔ تو سب سے پہلا قدم جو ہے، یہ قدم ہے اس کا ہے کہ بدگمانے سے بچے۔ جب سب بدگمانے دماغ میں سے نکال دیجیے، میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس چیز کی، تو پھر میں بدگمانے کیسے کروں،
کوئی آپ کو کہتا ہے کچھ بات کرتا ہے، ارے چھوڑو یار اپنی بات اپنے پاس رکھو، آپ کا جو گندگی جو ہے مجھے میرے سامنے کیوں پھینکتے ہو؟ اور ہم عورتوں کی عادت کیا، ہاں ہاں بتا نا اور کیا تھا ان کے بارے میں، اور کیا تھا، اور یہ کیا چیز تھی، اچھا یہ بھی تھا، اور کچھ باتیں بتاؤ، بیٹھے بیٹھے یہ بھی کھودنے بیٹھ جاتی ہے، بھائی کیا ضرورت ہے؟ اس کو کہیے بھائی، وہ کسی کا واقعہ مشہور ہے نا، یہ شیخ سعدی غالباً ان کا واقعہ مشہور ہے کہ کسی نے کچھ غیبت کی ہوگی، تو وہ آیا اور کہا کہ حضرت بولا آپ کے بارے میں ایسی بات کر رہا تھا، غالباً جنید بغدادی ہے، مجھے بزرگ کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، خیر میں خالی واقعے سے آپ کو ایک سبق دینا چاہتا ہوں کہ حضرت فلاں آدمی آپ کے بارے میں ایسی بات کر رہا تھا. تو حضرت نے کہا دیکھو اس نے جو بات کی نا، مجھے اس سے تو تکلیف نہیں ہوئی، تکلیف آپ سے ہوئی، اس لیے کہ اس نے تو وہاں سے تیر پھینکا، تیر مارا مجھے، لیکن وہ تیر مجھ تک پہنچا نہیں. آپ نے کیا کیا، وہ تیر وہاں سے اٹھا کے مجھے گھونپ دیا آپ نے. ایسی بات ہوئی نا. تو سامنے والا اگر آپ کے پاس کچھ برائی کرتا ہے نا کسی کی، بھائی اپنے پاس رکھے، بھائی کیوں ہمارا دماغ خراب کر رہے ہیں آپ؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے، ہم دونوں ایک دوسرے کی باتیں کریں نا، بھائی کیا چل رہا ہے، کیسا چل رہا ہے، آج کل دن کیسے گزر رہے، کیا کیا مصروفیت ہے، کیا کھاتے ہیں، کیا پکاتے ہیں، کیسے چل رہا ہے، بھائی یہ سب باتیں کرو یار، تیسرے کی بات کے بیچ میں ڈالتے ہو. تو میں ہوں اور آپ ہیں، ہم دونوں کی بات کریں، تیسرے کی بات نہ کریں. تو یہ نظر رکھنی چاہیے، اس سے آدمی پھر بچ جاتا ہے بہت ساری بیماریوں سے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ان ظن عبدی بھی، جب بھی بیماری لگ جاتی ہے نا یہ بدگمانی کی، تو پھر وہ نہ اپنا رہتا ہے نہ اپنے ماں باپ کا رہتا ہے، اپنے سگے ماں باپ سے بھی بدگمانی کرتا ہے. ماں نے کچھ چاکلیٹ دیے بڑے کو، بیٹا دے دو چاکلیٹ، اب ماں کو گمان یہ تھا کہ میں نے 4 خریدی ہے، 2 بڑے والے کو دی، وہ لے کے چلا گیا، اب جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک ہی نکلی. اب چھوٹا بدگمان ہو رہا ہے کہ دیکھو ماں خالی بڑے سے محبت کرتی ہے، میرے سے نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی، اب سوچ کے بیٹھا ہے. یہ سب چیزیں ہیں، بدگمانی عجیب سی بیماری ہے. اللہ تعالیٰ پوری امت کی حفاظت فرمائے. اس وقت امت کے 90% جو جھگڑے ہیں نا، اسی بدگمانی کی وجہ سے، جس کا کل خدا کے یہاں سوال ہونا ہے کہ آپ نے یہ کیوں سوچا تھا. تو یہ بیماری ایسی ہے کہ پھر وہ رسول اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ مجھے کیوں آپ نے چنا تکلیف دینے کے لیے، بس میں ہی ملی تھی، میرا ہی گھر ملا تھا آپ کو. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سب شرکیہ اور کفریہ الفاظ ہے. اسی بدگمانی کی وجہ سے آدمی کفر تک بھی پہنچ جاتا ہے. سوچیے آپ، اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ان ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے انا ان ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے ساتھ وہی کرتا ہوں جو میرے ساتھ گمان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے. اب فساد کے 4 مرحلے میں نے بتایا، فساد کے 4 سٹیپ ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ، یہ 4 سٹیپ. پہلا سٹیپ میں نے بتا دیا، بدگمانی، خواہ مخواہ کے دل میں خدشات پیدا کر کے، سوچ بچار کر کے یہ تصور کرنا کہ یہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ پہلی بیماری. اب یہ جو بیماری جو پکتی ہے نا، یہ پکتے 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 پھر یہ غیبت کی شکل اختیار کر، اب یہ اپنے خیالات کو کسی اور بہن کے سامنے پیش کرتی ہے. بولا ہے نا وہ ایسی ہے، اس کا یہ مزاج ہے، اس کا یہ ہے وہ ہے. اب یہ بات جب 2 باتیں ہو گئی، اب غیبت ہوگی، اب یہ سن رہی ہے نا، وہ پہنچائے گی اس کو، اب وہ سامنے یہ آئے گی، چل آ جا میدان میں. اب یہاں ہوگا تیسرا سٹیپ، جھگڑا. جھگڑا ہو گیا. اب یہ جھگڑا بعض مرتبہ تو میں ہوتی ہے، بعض مرتبہ زبانی جنگ ہوتی ہے، اور پھر کبھی کبھی تو ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ یہ معاملہ پھر ہاتھا پائی بھی آ جاتا ہے. اب جب یہ 3 چیزیں ہو جاتی ہے تو سب سے آخری سٹیپ جو ہے، اس سٹیپ کو اللہ تعالیٰ نے بھی سمجھایا ہمیں اور احادیث میں رسول اللہ نے بھی سمجھایا. وہ کیا ہے؟ قطع رحمی، کسی سے رشتہ ناتا توڑ دینا، یہ ہے قطع رحمی. رسول اللہ نے فرمایا جو مومن کسی مومن سے 3 دن تک بات نہیں کرتا، اس کے لیے فلا فلا وعید ہے، اور اگر دونوں میں سے جو پہل کرتا ہے بات کرنے میں، وہ پہلے جنت میں جائے گا. ایک بات بیان فرمائی. ایک اور بات بیان فرمائی، ڈرایا امت کو کہ شب برات میں، شب قدر میں سب کی مغفرت ہو جائے 3 کو چھوڑ کے. اس میں ایک یہ بھی بتایا جو رشتہ ناتا توڑتا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. اور بہت ساری اس کی وعدیں آئی. اللہ تعالیٰ نے کلمہ فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹتے ہیں رشتوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑنے کا حکم دیا. اور شیطان کا جو کام ہے وہ یہ ہے، یہ یہودی میں جو ہاروت اور ماروت کا جو واقعہ بنا تھا یہودیوں کے اندر، وہ جادو میں کیا سیکھتے تھے؟ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ.
وہ ایسا جادو سیکھتے ہیں جس سے وہ میاں بیوی کے درمیان میں جدائی کرواتے ہیں. یہ بدگمانیاں ہوتی ہے جو عام متن رشتے ٹوٹنے کی وجہ بنتی ہے، خاندان بکھرنے کی جو وجہ بنتی ہے. یہ کام شیطان کا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے ہمیں آگاہ فرما دیا. تو اب یہ جب چپکلش اور آپس میں بدگمانیاں غیبت میں ایسے بڑھ جاتی ہے کہ یہ کینسر کے 4 اسٹیپ پہ چلا جاتا ہے. اس کے بعد جب جو بیماری پیدا ہوتی ہے قطع تعلق، اور یہ قطع تعلق بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ پھیلتے 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 پورا خاندان اس کی وجہ سے بدبودار ہو جاتا ہے. پھر بیویوں کی وجہ سے شوہروں میں جھگڑا بنتا ہے، پھر مرد گتھم گتھا ہوتے ہیں، پھر اولادیں گتھم گتھا ہوتی ہے، یہاں تک کہ بھائی کا منہ ادھر، اس بھائی کا منہ ادھر، اس بہن کا منہ ادھر، اس بہن کا منہ ادھر. اور اپنی اولادوں کو نصیحت کر کے جاتی ہے کہ ہم مر جائیں نا تو بھی ان سے جنازے مت جانا، ان کی بات کبھی مت نہ سننا، یہ تو ایسے ہمارا خاندان ان کے ساتھ بائیکاٹ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سب چیزیں ہوتی ہے بدگمانی، اور پہلے اسٹیپ پر ہی اپنے آپ کو روکنا ہے. اگر یہ آپ سمجھ گئے تو انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی خوشحال بن جائے گی. سمجھ رہے؟ یہ بدگمانی کا جو پہلا اسٹیپ ہے، پہلے ہی دن آپ کو علاج کرنا ہے. آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، پکے ثبوت نہیں ہے، سب چیزیں نہیں ہے، تو آپ کو خواہ مخواہ کسی کے بارے میں اپنے دماغ کو، اپنے دل کو گندا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بڑوں کی جھگڑوں کی جو بڑی بڑی وجوہات میں یہ 4 وجوہات ہیں. اس میں سب سے پہلا جو قدم ہے وہ کیا ہے؟ یہی قدم. کون سا قدم؟ کہ ہم بدگمانی اپنے دل میں پالتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر آگے نئے 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 فتنے شروع ہوتے ہیں. آج کا سبق ہمارا انشاءاللہ یہیں تک ہے. اس کے آگے کے جو اور جو اس کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.